हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 किस्म के बूढ़े शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और खुश होता है और उनको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है। जवानी में वो कहता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, जबकि बुढ़ापे में इंसान मुख्तलिफ बीमारी और जिस्म की कमज़ोरी की वजह से बेबस हो जाता है और ऐसे मौके पर उसे प्यार, मोहब्बत, आराम और सुकून और देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। दीन इस्लाम ने जहाँ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर मामलात में हमारी शरई रहनुमाई फरमाई है, वहीं बूढ़ों के मकाम व मरतबे और उनके साथ किस तरह पेश आना है, इससे भी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह पाक कुरान करीम में अपनी इबादत करने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप की खिदमत और इज़्ज़त करने का हुक्म देते हुए अरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात करना और उनके लिए नरम दिली और आजी का बाजू झुका कर रखना और दुआ करना कि ऐ मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। बूढ़ों की इज्जत कीजिए। दीन इस्लाम ने हमें बूढ़े वालिदैन के साथ साथ रिश्तेदारों और माशरे में मौजूद दीगर बूढ़े हजरात की भी इज्जत करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह पाक की ताज़ीम में से है। बाहवाला अबू दाऊद। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बूढ़ा शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। लोगों ने उसे जगह देने में देर की। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। अहले ईमान में इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 शख्सों की ताज़ीम करना सुन्नत है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। नंबर 1, आलिम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को तालिब इल्म के लिए वक्फ कर दिया, हसूल इल्म की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसकी इशाअत में अपना किरदार अदा किया, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज़ीम और इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है। नंबर 2, बूढ़ा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मर्द है या औरत कि जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुका है और वह अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज है, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एहतराम और इज़्ज़त के लायक है और इस मामले में मज़हब की भी कोई कैद नहीं। ख़ास बूढ़ा शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो मुसलमान के लिए इंसानियत की बुनियाद पर उसका एहतराम लाजिम है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुलह हुदैबिया के बाद उनकी मुशरिका वालदा हज़रत अबू बकर की साबका बीवी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आई। उनकी वालदा का नाम कतीला बिनते अब्दुल अज़ा था और वो उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुकी थी। जब कतीला मदीना आई, वो अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कोई तहफ़ लेकर आई। ये तहफ़ कपड़े और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी वालदा की आमद और तहफ़ के मामले में तज़ब्ज़ुब महसूस किया, क्योंकि उनकी वालदा मुशरिका थी और वह दीन इस्लाम पर ना थी। इसलिए हज़रत अस्मा ने सोचा कि क्या उनकी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना और उनके तहफ़ कबूल करना दुरुस्त होगा। इस तज़ब्ज़ुब के सबब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मुशरिका है, वो मेरे पास आई हैं और तहफ़ लाई हैं, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी यानी रिश्तेदारी का हक़ अदा करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर अरशाद फरमाया, हाँ, अपनी वालदा के साथ सिला रहमी करो और उनके हकूक़ अदा करो। बाहवाला सही बुखारी। वालिदैन के हकूक़ की अदायगी दीन से मशरूत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान से यह सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनके हकूक़ अदा करना एक बुनियादी इंसानी और इस्लामी फरीज़ा है, चाहे वालिदैन मुसलमान हों या गैर मुस्लिम। इस्लाम रिश्तेदारी और सिला रहमी को बहुत अहमियत देता है, हत्ता कि अगर रिश्तेदार दीन इस्लाम पर ना हों तब भी उनके हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। तीसरा शख्स जिसका एहतराम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज्जत का कमाल दर्जा ये है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर ना बोला जाए।
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارا بڑا کہاں ہے؟ بہاولا شیب الایمان، بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر ابن شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، اور زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم دباغت دی ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ ورش جو کہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو وہاں سے جلد نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہیں کہ جن میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ سر کے سارے بال منوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں میں منوانا،
جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منڈوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اس طرح سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکم میں بچے، جوان، بوڑھے سبھی لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھیں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادا دادی یا کوئی بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جو ہی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں، اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رہتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی کبھی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر خواہی کی طرف کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی کبھی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا، بحوالہ مسرد احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسرے کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے،
ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ بحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو اور توبہ کی ہو، تو ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو وہ سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 9 اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔